कोई लम्हा जिसमें आप अल्लाह के सामने ऐसी हुज़ूरी की हालत में हों कि आपके ऊपर मुनकशिफ़ होने लग जाएँ वो राज़ जो मुद्दतों से आपके ऊपर मुनकशिफ़ नहीं हुए। कायनात के राज़ और ज़ात के राज़, आलम सग़ीर के राज़ और आलम कबीर के राज़। आपके अंदर वो इनसाइट डेवलप हो जाए जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके बारे में कि मोमिन की फ़रासत से डरो, बिलाशुबा मोमिन अल्लाह की आँखों से देखता है। तो रात कई दफ़ा ऐसी होती है कि अगर उसमें इंसान खोलने लगे कि मुझे क्या मिला है, मैंने क्या देखा है, मैंने क्या पाया है, तो बहुत कुछ खुल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और ग़ज़ल आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसका जो मतला है वो बड़ा अहम है। मैं आपको सुनाता हूँ। वो है कि मादा-ए जिस्म कहूँ, नूर-ए मुजस्सम बोलूँ। मादा-ए जिस्म कहूँ, नूर-ए मुजस्सम बोलूँ, बात फैलाऊँ या फिर मसलहतन कम बोलूँ। हमारे यहाँ नूर और बशर की एक बहस मज़हबी हलके में बड़ी मुद्दत से चलती आ रही है। मैं उस बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं मज़हबी बहस यहाँ पर नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर जो बात करूँगा, वो बात करूँगा एक आम आदमी के तौर पर, कि आज 21वीं सदी के अंदर हम इस बात को समझ चुके हैं कि मैटर कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इंटू अनदर। मादा एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मादा में कन्वर्ट हो सकती है। यहाँ तक कि अगर आप उस रफ्तार से सफ़र करने लग जाएँ, जिस रफ्तार से रोशनी सफ़र करती है, तो मादा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो मादे की फ़ॉर्म में रहेगा ही नहीं। तो जब आप इस हकीकत को जान लेते हैं कि ये जो जिस्म है, ये असल में मादा जिस्म तो है, लेकिन यही मैटर नूर मुजस्सम भी है। एक एनर्जी है जिसको मुजस्सम कर दिया गया है, तो वो मैटर बन गई है। तो फिर आप इस बहस से दूर निकल आते हैं, आप नूर और बशर की बहस में नहीं पड़ते, बल्कि आप इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर बशर नूरानी रास्तों पे चल पड़े, अगर बशर उस जगह पर चला जाए जहाँ पर वो करनों का सफ़र लम्हों में तय कर सकता हो, तो वो नूर मुजस्सम ही होता है। और अगर एक आम आदमी के लिए भी ये हकीकत हो सकती है, फ़िज़िक्स की हद तक इस हकीकत को माना जा सकता है, तो जिन बड़ी हस्तियों के ऊपर हम बात करते हैं, वहाँ तो यकीनी तौर पर ये बात है कि बशर होते हुए भी नूर के तकाज़े पूरे किए जा सकते हैं। बशर और नूर एक ही चीज़ हैं, ये एक ही चीज़ को देखने के 2 अंदाज़ हैं। अगरचे मैं ज़ाती तौर पर उस फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो ये समझते हैं कि जब कुरान में किसी हस्ती को बशर कहा गया है, तो फिर यकीनन वो बशर ही हैं। और जो नूर के मानी इस्तेमाल किए गए हैं, वो मानी हदायत के मानी में इस्तेमाल किए गए हैं कि इंसानों के लिए एक नूर है वो, इंसानों के लिए एक हदायत का मंबा है वो। लेकिन अगर हम इस बहस से हट भी जाएँ और हम इसको प्योरली एक फ़िज़िकल या मेटाफ़िज़िकल रियलिटी के तौर पर ही देखें, तो ये बात समझ आती है कि बशर अगर नूरानी रास्तों पे चलेगा, तो फिर नूर मुजस्सम बन जाएगा। और अगला मिसरा, जो पहले मिसरे को मैंने बहुत एहतियात से बयान किया और कोशिश की है कि बात करूँ और ना करूँ, तो अगला मिसरा उसी तरफ जा रहा है कि बात फैलाऊँ या फिर मसलहतन कम बोलूँ। बस जितनी बात कर दी है, उतनी ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं करना ही नहीं चाहता। बात बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकती है। तो मादा जिस्म कहूँ, नूर मुजस्सम बोलूँ, मैंने इशारा दे दिया आपको। बात फैलाऊँ या फिर मसलहतन कम बोलूँ, तो इस शेर में मैं मसलहतन कम बोलने को तरजीह दूँगा। दूसरा शेर है कि रगे जाँ से बहे इस खून को क्या पारा कहूँ, रगे जाँ से बहे इस खून को क्या पारा कहूँ, आँख से बहते हुए पानी को क्या नम बोलूँ। पारा जो हमारी अदबी रवायत है, वैसे तो हम जानते हैं कि फ़िज़िक्स में पारा क्या है, मरकरी क्या है, लेकिन जो हमारी अदबी रवायत है, उसके अंदर एक ऐसे सोर्स को, एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो रेस्टलेस हो, जिसके अंदर इज़्तिराब हो। तो रगे जान से बहे इस खून को क्या पारा कहूँ? ये जो रगे रगे जान के अंदर खून है, इसके अंदर ये जो एक इज़्तिराब पाया जाता है, जो इसके अंदर एक अजीब-सी कैफ़ियत पाई जाती है, जो इसके अंदर रेस्टलेसनेस पाई जाती है, क्या मैं इसको खून समझूँ या इसको पारा समझूँ? कुछ लोग हैं कि उनके खून में खून की गर्दिश के सिवा कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग हैं जिनके खून के अंदर सिवाय इसके कि वो खून जिस्म के अंदर, दिल जिस्म के अंदर खून को चला रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों के खून के अंदर गैरत भी होती है, कुछ लोगों के खून के अंदर हमियत भी होती है, कुछ लोगों के खून के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी होती है।
کچھ لوگوں کے خون کے اندر اللہ کی راہ پہ چلنے کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جب خون آپ کا جوش مارتا ہے، یہ جب آپ کا خون اس حمیت سے اٹھتا ہے، تو وہ جو پارے کی شکل اختیار کر لیتا ہے وہ خون نہیں رہتا۔ تو رگے جاں سے بہے اس خون کو کیا پارا کہوں، آنکھ سے بہتے ہوئے پانی کو کیا نم بولوں۔ اور اسی طریقے سے آنکھ سے جو پانی بہتا ہے، کیا وہ صرف پانی ہے؟ کیا وہ صرف نم ہے؟ کیا چند بوندیں ہیں جو پانی کی مجھے شبنم کی پڑی ہوئی نظر آتی ہیں، کہ آنسو کو اس کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ آنکھ سے بہتے ہوئے پانی کا تو مقام وہ ہے کہ چند بوندیں جو اللہ کی راہ میں کسی شخص کی آنکھوں سے نکل آئیں، زمین تک بھی نہ گرے، صرف اس کے ہلکے سے گال گیلے کر دیں، تو اس کے ساتھ اللہ اس کی اس ندامت پر اس کے لیے دوزخ کو حرام کر دیتا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ تو یہ رگے جان کی غیرت جب پڑتی ہے تو کیسے پارا کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور یہ آنکھ سے بہنے والا پانی جو ہوتا تو پانی ہی ہے، لیکن آپ اس کو نم بول نہیں سکتے، آپ اس کو پانی پانی بول نہیں سکتے، اس کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے شعر ہے کہ رگے جان سے بہے اس خون کو کیا پارا کہوں، آنکھ سے بہتے ہوئے پانی کو کیا نم بولوں۔ اور ہے کہ رات ایسی ہے کہ کھولوں تو بہت کچھ کھل جائے، رات ایسی ہے کہ کھولوں تو بہت کچھ کھل جائے، بات ایسی ہے کہ بولوں بھی تو مدھم بولوں۔ کبھی کبھی کوئی رات آپ کو ایسی نصیب ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ کا قلب کھل جاتا ہے، آپ کا سینہ کھل جاتا ہے نور کے لیے۔ آپ ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے اللہ بہت قریب ہے۔ ویسے تو اللہ ہمیشہ شارک سے بھی قریب ہے، لیکن ہم انسان اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ دور نہیں ہوتا، اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، لیکن ہم بسا اوقات اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی کوئی ایسی رات آتی ہے، آج جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں تو رمضان کا آخری دن ہے، 30 رمضان ہے۔ ابھی پیچھے 5 طاق راتیں گزری ہیں۔ ان طاق راتوں میں تہجد کے وقت کبھی آپ کو کوئی لمحہ ایسا میسر ہوتا ہے، کبھی اللہ آپ کو شب قدر دکھا دیتا ہے، تو کوئی مومنٹ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سامنے کائنات کے راز کھل رہے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے خیر یہ شب قدر میں ہوں، کوئی لمحہ جس میں آپ اللہ کے سامنے ایسی حضوری کی حالت میں ہوں کہ آپ کے اوپر منکشف ہونے لگ جائیں وہ راز جو مدتوں سے آپ کے اوپر منکشف نہیں ہوئے، کائنات کے راز اور ذات کے راز، عالم صغیر کے راز اور عالم کبیر کے راز، آپ کے اندر وہ انسائٹ ڈیولپ ہو جائے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرمایا ہے جس کے بارے میں کہ مومن کی فراست سے ڈرو، بلا شبہ مومن اللہ کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ تو رات کئی دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس میں انسان کھولنے لگے کہ مجھے کیا ملا ہے، میں نے کیا دیکھا ہے، میں نے کیا پایا ہے، تو بہت کچھ کھل جائے، لیکن وہ جو کھلتا ہے وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ بتانے والی ہوتی نہیں ہے۔ یہ ہر شخص کا اپنا سفر ہے، میں بالکل بھی ان لوگوں سے متفق نہیں ہوں جو کسی بھی قسم کے روحانی تجربے کو یونیورسلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے کوئی روحانی تجربہ حاصل کیا ہے تو ریاضت کی بنیاد پہ کیا ہوگا، اللہ کی عبادت کی بنیاد پہ کیا ہوگا، مخلوق خدا کی خدمت کی بنیاد پہ کیا ہوگا، جو بھی اللہ کے حقوق یا بندوں کے حقوق ہیں وہ پورے کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا، اس کے نتیجے میں کسی شخص کو کچھ حاصل ہو گیا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ اس سے یہ انسپائریشن لی جا سکتی ہے کہ ایسے ہی راستوں پر ہم چلیں اور ہم بھی اس سے کچھ حاصل کر لیں۔ اس سے یہ انسپائریشن نہیں لی جا سکتی کہ ان بزرگ کو کسی قسم کی بڑی ہستی سمجھ کے ہم ان کو اللہ کے اور اپنے بیچ میں ڈالنے کی کوشش کریں، ان سے کوئی توقع رکھیں۔ وہ تو ایک استاد کی حیثیت رکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ جنہوں نے ایک راستے پہ چلا ہے اور وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ میں اس راستے پہ چلا تو اس راستے پہ مجھے کچھ ملا، تم بھی اس راستے پہ چلو، تمہیں بھی کچھ مل جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو خواب انہوں نے دیکھا ہے وہی خواب آپ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ جو ویژن ان کی آنکھوں کے سامنے آئے وہی ویژن آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے۔ تو یہ سلسلے نہیں ہوتے، یہ تجربے ہوتے ہیں اور یہ انڈیویجول ہوتے ہیں۔ اس پہ میں آپ کو یہ تو بتا سکتا ہوں کہ اللہ سے رجوع کریں، اللہ کی طرف جھکیں تاکہ آپ کا قلب کھلے اور آپ کو نور میسر ہو اور آپ کو بھی حقیقتیں معلوم ہوں۔ لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے یہ کیا اور مجھے یہ حقیقت معلوم ہوئی چنانچہ تم مجھ سے وہ حقیقت معلوم کرو۔ دین ختم ہو چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اس کے بعد کوئی شخص آپ کو کسی بھی قسم کی وحی لا کر نہیں دے سکتا کہ مجھے یہ بات پتہ چلی ہے۔ ہاں، روحانی تجربے لوگوں کو ہوتے ہیں، ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں، یہ ذات کا تجربہ ہوتا ہے اور ذات تک ہی رہنا چاہیے۔ تو رات ایسی ہے کہ کھولوں تو بہت کچھ کھل جائے، بات ایسی ہے کہ بولوں بھی تو مدھم بولوں۔ بات کرنے کی نہیں ہوتی، بات اپنی ذات تک رکھنے کی ہوتی ہے، سرگوشی میں ہی کی جا سکتی ہے۔ ہاں، رستہ بتایا جا سکتا ہے کہ بہت کچھ ہے جو قلوب کے اوپر کھل سکتا ہے، آپ کے لیے بھی کھل سکتا ہے،
کوئی خصوصی کام نہیں کرنا، احسان کی زندگی گزارنی ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تاکہ اللہ آپ کے قلب کے لیے راستے کھول دے اور آپ حقیقتوں کو جان سکیں۔ اور ہے کہ کیا میں تنہائی کو رسوائی سے تعبیر کروں؟ کیا میں تنہائی کو رسوائی سے تعبیر کروں یا اسے عشق کے آزار کا موسم بولوں؟ جب آپ زندگی میں کسی بھی بڑے مقصد کے لیے نکلتے ہیں تو آپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ تنہائی ایک لازمی عضو ہے، لازمی حصہ ہے کوئی بڑا کام کرنے کا، چاہے آپ نے ایکسٹرنلی کرنا ہو، چاہے آپ نے انٹرنلی کرنا ہو۔ تنہائی کے بغیر ٹرانسفارمیشن کا سفر شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ صرف تنہائی نہیں رہتی، اس کے بعد ایک ملامت کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک ریزنٹمنٹ بھی آتی ہے، چاہے وہ چھوٹے حلقے میں آپ کے گھر میں آپ کے دوستوں کی طرف سے آئے، چاہے وہ بڑے حلقے میں پورے معاشرے کی طرف سے آئے، چاہے وہ پورے ملک کی طرف سے آئے۔ جس حد تک آپ نے بات کو پھیلایا ہوتا ہے، یہ تنہائی رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ لیکن کیا اس کو تنہائی کو رسوائی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ کیا اپنی ذات کے سفر کے نتیجے میں ملنے والی ملامت کو رسوائی سمجھا جا سکتا؟ قرآن تو ہمیں بتاتا ہے کہ اہل ایمان جب اللہ کے حکم کے اوپر چلتے ہیں تو وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو ایسے میں کیا اس تنہائی کو رسوائی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ یا اسے عشق کے آزار کا موسم بولوں؟ یا یہ کہا جائے کہ عشق کے سفر میں بہت سے موسم آتے ہیں، اس میں ایک آزار کا موسم بھی ہے۔ آزار کے موسم کے بعد بہار بھی آئے گی، پھر بہار کے موسم کے بعد سردی آئے گی، گرمی آئے گی، سب موسم آئیں گے۔ تو عشق کے سفر میں مختلف موسم گزرتے ہیں، تو اس میں تنہائی کا موسم اور اس تنہائی کے ساتھ ملنے والے رسوائی کا موسم، اس کو سمجھیں کہ یہ عشق کی وہ سٹیج ہے جس کے اندر آزار ملتے ہیں۔ جب آپ اس کو یوں سمجھ لیں گے تو آپ بڑے آرام سے اس موسم سے گزر جائیں گے۔ جیسے لاہور شہر کے اندر جب 45 ڈگری 50 ڈگری ٹیمپریچر ہو جاتا ہے تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے وہ مہینے گزار دیتے ہیں، اس امید میں کہ اس کے بعد بہار بھی آئے گی۔ تو عشق کے سفر میں بھی جب وہ سخت موسم آتے ہیں، جب وہ آزار کے موسم آتے ہیں، تو آپ کو حوصلہ کر کے تنہائی کو، رسوائی کو، آزار کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تاکہ آپ بہار کے موسم تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ وہ بھی دیکھ سکیں کہ عشق کس طریقے سے آپ کے سینے کو تر دیتا ہے، کس طریقے سے آپ کے قلب کے کٹورے کو بھر دیتا ہے۔ اور ہے کہ خود کو پانے کے اسی شوق کو ہنگامہ کہوں، خود کو پانے کے اسی شوق کو ہنگام کہوں، خود سے لڑنے کے اسی کھیل کو ادھم بولوں۔ اب یہ جو سیلف ٹرانسفارمیشن کا ایک سفر ہے، اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنی ذات کو ہی پانا ہوتا ہے۔ تو خود کو پانے کا یہ جو شوق ہے، اس کے اندر ایک ہنگام ہوتا ہے۔ آپ اپنی ذات کو پانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ایک مسلسل یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں کہ جو نفس لوامہ کی سٹیج ہے، اس میں آپ اپنی ذات سے ہی تو لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے ذات سے لڑ کر اپنے آپ کو پانے کی جو کوشش ہوتی ہے، وہ ایک ہنگام ہوتی ہے، وہ ایک ہنگامہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک تلاطم ہوتا ہے، ایک جھگڑا ہوتا ہے۔ تو ہے تو یہ ایک شوق ہی، لیکن کیا میں اس کو ایک ہنگام کہوں اور خود سے لڑنے کے اسی کھیل کو ادھم بولوں؟ ادھم میں چاہ دیتی ہیں دو فوجیں جب آپس میں لڑتی ہیں، لیکن میں جب اپنی ذات سے لڑ رہا ہوں تو اس کے اندر کیا میں اس چیز کو ادھم بولوں؟ تو یہ آپ کی سوچ پر منحصر ہے کہ آپ خود کو پانے کی اس خواہش کو شوق سمجھتے ہیں اور آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں، یا آپ اس کو ایک ہنگام سمجھتے ہیں اور یہ آپ کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے۔ آپ خود سے لڑنے کی اس چیز کو ایک کھیل سمجھتے ہیں اور جان کی بازی لگا دیتے ہیں، یا آپ اس کو ایک ادھم سمجھتے ہیں۔ یہ اسٹیجز آپ کی ذات پہ آتی ہیں۔ ہوتا یہی ہے کہ کسی اسٹیج پر آپ کو یہ شوق لگتا ہے، کسی پہ ہنگام لگتا ہے، کسی پہ کھیل لگتا ہے، کسی پہ ادھم لگتا ہے، لیکن خود کو بچا کے چلنا، ان مختلف ناموں سے گزرنا اور عشق کے آزار کے موسم سے گزر جانا اور اگلی منزل تک جانا، یہی اس کھیل کا نام ہے۔ اور اس غزل میں جو مقطع ہے وہ ایک نہیں ہے، دو ہیں actually۔ تو ان میں سے پہلا ہے کہ اب اگر ذات ہی کل فوج ہے میری تو عماد، اب اگر ذات ہی کل فوج ہے میری تو عماد، کپ کپاتے ہوئے بازو کو ہی پرچم بولوں۔ فوجیں نکلتی تھی کسی زمانے میں تو اس میں کسی ایک قابل شخص کے ہاتھ میں پرچم تھما دیا جاتا، وہ پرچم کو اونچا رکھتا تھا، فوج کا حوصلہ بلند رہتا تھا۔ اگر کسی جگہ پر یہ ہوتا تھا کہ وہ شخص شہید ہو جاتا تھا، یا شدید زخمی ہو جاتا تھا اور وہ پرچم گرنے لگتا تھا، تو اس پرچم کو کوئی اور تھام لیتا تھا۔ اسلامی روایت میں تو ہم نے یہاں تک سنا کہ پرچم گارڈ کو پکڑا ہوا ہے اور ہاتھ کٹ گیا تو دوسرے ہاتھ میں پکڑ دیا، دوسرا ہاتھ کٹ گیا تو منہ میں پکڑ دیا، حتیٰ کہ شہادت ہو گئی۔
لیکن اگر آپ کی ذات ہی کل فوج ہو، آپ ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہوں جس میں آپ اکیلے ہوں اور آپ نے اکیلے ہی جنگ لڑنی ہے، تو پھر جو آپ کا ایک کپکپاتا ہوا بازو ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کمزور ہیں اور آپ ایک بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ اس بازو کو ہی پرچم کے طور پر لہرا دیں گے۔ ایک ہارتا ہوا شخص، ہارتے ہوئے جو آخر میں اپنا بازو لہراتا ہے، وہ بھی ایک پرچم ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی شخص نے یحییٰ سنوار صاحب کی شہادت کی ویڈیو دیکھی ہو، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آخری جو ان کی ویڈیو ڈرون سے آئی ہے، اس کے اندر وہ مکمل طور پر زخمی ہو کر ایک صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا بازو یہاں سے کٹ چکا ہے، یہاں سے آگے بازو نہیں ہے، انہوں نے اس کو یہاں سے لپیٹا ہوا ہے، اور آخری ایکٹ کے طور پر بھی، آخری ڈیفینس کے ایکٹ کے طور پر بھی انہوں نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس ڈرون کی طرف کچھ اٹھا کے پھینکا ہے۔ ان کے ہاتھ میں غالباً کوئی اسٹک تھی یا کوئی چھوٹی سی چیز تھی، انہوں نے اس ڈرون کی طرف وہ پھینکی ہے۔ وہ شخص اس کمزوری کے لمحے میں، جب جسم سے خون نکل چکا تھا، جاں بلب تھے، وقت ختم ہو گیا تھا اور جانے والے تھے، اس وقت بھی اس کپکپاتے ہوئے بازو کو انہوں نے پرچم کے طور پر استعمال کیا اور ایک ڈیفائنس کے لاسٹ ایکٹ کے طور پر یوز کیا۔ یہ ہوتی ہے حریت، یہ ہوتی ہے جواں مردی، یہ ہوتا ہے حوصلہ۔ تو اب اگر ذات ہی کل فوج ہے میری، تو عماد کپکپاتے ہوئے بازو کو ہی پرچم بولوں، یہی سنت ہے عظیم لوگوں کی۔ اللہ آپ کو، مجھے بھی ان سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری شعر ہے کہ اس لرزتے ہوئے ڈرتے ہوئے جذبے کو عماد، اس لرزتے ہوئے ڈرتے ہوئے جذبے کو عماد، دکھ کہوں روک کہوں درد کہوں کم بولوں۔ جب ایک انسان کے اندر ایک حساس دل پیدا ہو جاتا ہے، جب اس کا قلب نور کے لیے کھل جاتا ہے، جب وہ جذباتی طور پر ری ایکٹیو آدمی ہونے کی بجائے ایک جذب کا حامل آدمی ہو جاتا ہے، وہ اپنے اندر چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے، جذب کر سکتا ہے، تو پھر وہ بہت سے دکھ محسوس کرتا ہے، اپنی ذات کے دکھ بھی محسوس کرتا ہے اور نسل انسانی کے دکھ بھی محسوس کرتا ہے۔ پھر اس کو بہت سے روگ بھی لگ جاتے ہیں، وہ روگ اس کی ذات کے بھی ہوتے ہیں اور وہ روگ معاشرے کے بھی ہوتے ہیں۔ پھر اس کو بہت سے درد بھی مل جاتے ہیں، وہ درد اس کی ذات کے بھی ہوتے ہیں اور وہ ایگزسٹینشل درد بھی ہوتے ہیں، غم ہستی کا درد بھی ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے وہ غم تو ہوتا ہی ہے، ایک حزن کی کیفیت تو ہوتی ہی ہے۔ تو یہ ایک جذبہ ہوتا ہے جو کبھی کبھی قلب کے اندر آپ کو محسوس ہوتا ہے، جب آپ کا قلب رقیق ہو گیا ہو، رقیق القلب ہو گئے ہوں آپ، جب آپ کے اندر وہ سختی نہ رہی ہو، جب آپ کے قلب کے اندر وہ پتھر ہونے کی کیفیت نہ رہی ہو، جب آپ کی کھال نرم ہو گئی ہو، جب آپ کا رواں کھڑا ہو گیا، جب آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوں، تو اس وقت آپ اس جذبے کو دکھ کہہ سکتے ہیں، روگ کہہ سکتے ہیں، درد کہہ سکتے ہیں، غم کہہ سکتے ہیں، اور بھی بہت سے نام ہیں، لیکن اس جذبے کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کا کوئی ایک نام نہیں ہے۔ میں حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دکھ ہے یا یہ روگ ہے یا یہ درد ہے یا یہ غم ہے یا یہ حزن ہے یا یہ ملال ہے۔ یہ ایک لرزتا ہوا، کانپتا ہوا، ڈرتا ہوا جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر، جو امید بھی ہوتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے، اور اس کے درمیان انسان لٹکا ہوتا ہے۔ ایمان کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ مجھے بھی وہ کیفیت عطا فرمائے، آپ کو بھی وہ کیفیت عطا فرمائے۔ جو اس کیفیت کو محسوس کر سکتا ہے، وہ اس شعر کو حقیقی معنوں میں سمجھ بھی سکتا ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات کروں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔